बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 13 दिसंबर है। इस वीडियो में इंतहाई अहम और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक ऐसा वाकया जिससे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दाखिली लड़ाई है उसकी शिद्दत का अंदाज़ा होता है। ये कोई मामूली दाखिली लड़ाई नहीं है, बल्कि ये किसी का सर लेकर जाएगी। अब ये किसका सर लेकर जाती है इसके बारे में तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन जो वाकया मैं आपके सामने रखने लगा हूँ ये वाकया जो है वो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर यानी उस मौके पर मौजूद थे वहाँ पर पेश आया। और बुशरा बीबी के गार्ड उन्होंने अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके स्टाफ में से एक शख्स जो कि हर वक्त अली अमीन गंडापुर के साथ तकरीबन हर वक्त जो है वो मौजूद होता है, वो किसी जलसे में जा रहे हों, वो किसी मीटिंग में मौजूद हों, वो पूरे दिन जहाँ होते हैं, उस स्टाफ में जो कुछ लोग कलीदी लोग की पीपल जो हैं उनमें से एक शख्स जो है वो था जिसके ऊपर उस गार्ड ने थप्पड़ों की बारिश की। और वाकया जिस ऐनी शाहिदीन के ज़रिए मुझ तक पहुंचा है उसके मुताबिक मैं आपको एक बात अंदाज़न बता सकता हूं। ये मेरा अंदाज़ा है कि ज़ाहिर है कि ये जो गार्ड है इस गार्ड ने अगर किसी शख्स के ऊपर थप्पड़ों की बरसात की है, ये थप्पड़ों की बरसात जो है वो क्योंकि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वो उस जगह पर मौजूद थे जहाँ पर ये वाकया पेश आया, तो ये लामहला बुशरा बीबी की ईमा पर या उनके कहने पर मुबैना तौर पर जो है वो ये पेश आया। लेकिन इस वाक़े से बहुत सारे सवालात जो लोगों के जहनों में मौजूद हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि ये क्यों, कब, कैसे, कहाँ पेश आया। और इसके नतीजे में अभी आपको मालूम है कि इस वक्त जो है मैं कुछ चीज़ें आपको क्लैरिफाई भी कर दूं सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सियाको सबाक, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या किस किस्म की दाखिली लड़ाई जो है वो तहरीक इंसाफ की है। देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो ख़ास तौर पर गुज़िश्ता तकरीबन 2.5-3 साल से मुसलसल लड़ाई में मसरूफ़ हैं। वो अपने सियासी हरीफों के साथ जिस किस्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें जितना टफ़ टाइम दिया इसकी पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती। बैक वक्त उनकी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, उनकी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से, निज़ाम से, मीडिया से, स्टेट मशीनरी से, हुकूमत से, इन सब से, ब्यूरोक्रेसी से, अदालतों से, हर एक जब महाज के ऊपर उनके लिए जो है वो महाज जंग खुला हुआ है। और उस लड़ाई में इमरान खान ने जो किया है वो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि इमरान खान जो है वो इतनी भरपूर किस्म की फ़ाइट है, पुट अप सच अ गुड फाइट। अच्छा, ये जो फाइट है ये तो वो बड़े भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन अब है वो महाज जो मेरा ख्याल है कि शायद सबसे मुश्किल महाज है। और ये लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो ज़हर कातिल साबित हो रही है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं आगाज़ में कि मैंने इस इंफॉर्मेशन के सामने आने के बाद जब मेरे साथ जो है वो, और ये पीटीआई के लोगों की तरफ से मेरे साथ शेयर की गई ये वाकया जिनके सामने पेश आया, उसके बाद फिर मैंने दोबारा गुज़श्ता चंद दिनों में जो इमरान खान साहब की मुलाकातें हुई हैं अडियाला जेल में बुशरा बीबी से, बाकी लोगों से, उनसे मैंने सुन ली है। तो मैं आपको एक चीज़ आगाज़ में बता दूं कि इमरान खान का इस वक्त जो ट्रस्ट लेवल है बुशरा बीबी पर वो भरपूर किस्म का है। इमरान खान भरपूर एतमाद बुशरा बीबी पर करते हैं और वो ये समझते हैं कि जो लीडरशिप है, पार्टी की क़यादत है जो जेल से बाहर मौजूद है, उन्होंने जो पार्टी के हक़ में इमरान खान के लिए करना था वो नहीं किया, उन्होंने निभा नहीं किया। इमरान खान साहब जो हैं वो सख्त बददिल भी हैं, मायूस भी हैं अपनी पार्टी लीडरशिप से। और कुछ चीज़ें मैं साकिब बशीर साहब के साथ वीडियो में आपके साथ शेयर भी कर चुका, उन्होंने भी बताई अडियाला जेल से किस किस्म की खबरें आ रही हैं। इमरान खान साहब का एक ट्वीट है वो भी मैं मेंशन करूँगा, और जो अलीमा खान साहिबा ने गुफ्तगू की है बाहर आकर जेल से वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन आगाज़ जो है वो यहाँ से कर लें कि बुशरा बीबी जो हैं उनसे जब वो गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए आई तो उनसे कुछ सवालात हुए। 6 सवाल हैं। एक वीडियो बड़ी सर्कुलेट कर रही है कि बुशरा बीबी आ रही हैं, रिपोर्टर्स जो हैं वो मोबाइल पे उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं और सवालात किए जा रहे हैं। 6 सवाल उनसे किए हैं। हैरानकुन तौर पर बुशरा बीबी ने तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन जो मैं वाक़या आपके साथ सीक्वेंस के साथ शेयर करूँगा उसके मुताबिक तो ये लगता है कि ये जो सवालात हैं कम से कम इनमें से बहुत सारे सवालात एड्रेस हो जाएंगे। बुशरा बीबी से सवाल क्या किए गए? बुशरा बीबी से पूछा कि डी चौक पर जाने का फैसला आपका था या अली अमीन गंडापुर का? फिर बुशरा बीबी से सवाल हुआ कि डी चौक जाने से
آپ کی پارٹی کو کافی نقصان پہنچا۔ کیا خان صاحب کی اجازت سے ڈی چوک گئے تھے؟ پھر بشریٰ بی بی سے سوال ہوا کہ آپ کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سیاست میں آنا چاہ رہی ہیں، اس کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی نے سیاست میں جو حاصل کیا تھا وہ واپس چلا گیا یا وہ آپ لوگوں نے کھو دیا ہے؟ پھر سوال ہوا کہ آپ کے اور علیمہ خان کے اختلافات کی خبریں چل رہی ہیں، اس پر کیا کہیں گی؟ اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ اور آخری سوال ان سے ہوا کہ جو ڈی چوک پر ہوا اس پر کچھ کہیں گی؟ ان تمام سوالات کے جواب میں بشریٰ بی بی نے بالکل خاموشی اختیار کی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ چلی گئیں۔ اب سیکوینس یہ ہے، اور میں اس میں سے بہت ساری انفارمیشن شیئر بھی کر چکا ہوں، اور پھر میں نے یہ بھی ایک ڈسکلیمر جس کو کہتے ہیں وہ یہ میں نے دیا تھا کہ دیکھیں دلوں کے حال تو خدا جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اب تو پی ٹی آئی کی جس قسم کی اندر کی جنگ چل رہی ہے تو اس میں نتیجہ اخذ کرنا، ہر شخص کے پاس اپنی سائیڈ آف سٹوری موجود ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس سے سنتے ہیں تو وہ اپنے سائیڈ آف سٹوری بتاتا ہے اور اس قسم کی مثالیں، اس قسم کی چیزیں سامنے رکھتا ہے کہ جس سے آپ کو اعتماد ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ تو بات بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ اس کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ سوال کے ہر ایک نے جواب بھی اپنے طور پر رکھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نے ڈسکلیمر کے طور پر کہی تھی کہ دیکھیں دلوں کا حال تو خدا جانتا ہے، لیکن کم از کم اگر کوئی بات کہی جا سکتی ہے تو یہ کہ شاید وہ جو نادان دوست اور دانا دشمن کی مثال ہے۔ جو عمران خان صاحب نے نومبر کے حوالے سے کال دی کہ فائنل کال دینی ہے اور لوگوں کو بلانا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ اراؤنڈ اکتوبر جو ہے 19 اکتوبر لگ بھگ وہ وقت تھا جب پارٹی کے لوگوں کو تاریخ کے بغیر عمران خان نے فرسٹ ٹائم یہ اندیا دیا تھا کہ ہم فائنل کال دینے جا رہے ہیں اور بہت جلد، اور پھر اس کی تاریخ جو ہے وہ 13 نومبر کو اناؤنس کی گئی۔ میرے سورسز کے مطابق جو تاریخ ہے اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے کرنے کے وقت عمران خان صاحب نے ڈی چوک کا مینشن نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کال دینی ہے اسلام آباد کی، مقام کا اعلان نہیں کرنا۔ اس کے بعد بشریٰ بی بی جو ہیں وہ پشاور میں میٹنگز چیئر کرتی ہیں، ان میٹنگز کا احوال میں سامنے رکھ چکا ہوں۔ اس میں پہلی مرتبہ پارٹی کے لوگوں کو ڈی چوک یعنی مقام کا تعین جو ہے وہ بشریٰ بی بی کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے۔ عمران خان صاحب کے علم میں آنے کے بعد عمران خان اس کو بالکل ڈس اون نہیں کرتے ڈی چوک کی اناؤنسمنٹ کو۔ یہ بھی بات جو ہے وہ میں نے کاؤنٹر چیک کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عمران خان نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی ان کو آبجیکشن نہیں تھا کہ بشریٰ بی بی نے جو تاریخ کے ساتھ جو مقام کا تعین ہے وہ ڈی چوک کر دیا ہے۔ پھر ان سائڈ میٹنگز میں کچھ اس قسم کے واقعات کہ بشریٰ بی بی نے پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ جو کریم پارٹی کی کہلاتی ہے، جن کے پاس تمام عہدے موجود ہیں، تمام اختیارات، پالیسی سازی، یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو یہ کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے کون کون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں۔ انہوں نے کہا کہ بی بی ہم جو رابطے میں ہیں وہ اس کا عمران خان صاحب کو علم ہے، ان کے کہنے پر ہے۔ تو اس پہ بشریٰ بی بی نے یہ کہا کہ میں ان رابطوں کی بات کر رہی ہوں جس کا علم نہیں ہے، اس قسم کی باتیں۔ پھر وہ پوری ایک سیکوینس میں ہے، آپ کے علم میں ہے کہ وہ بے غیرت، بے شرم، بے حیا، اس قسم کے الفاظ ہیں وہ کہ پارٹی نے باہر بیٹھ کر کچھ نہیں کیا عمران خان کے لیے، پارٹی کے کاز کو نقصان پہنچایا، یہ گدھ ہیں، انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں، ساؤتھ پنجاب کے لیڈر سے لے کے سینٹرل اور نارتھ پنجاب کے لیڈرز، ان کے ساتھ خاص طور پر جو ہوئی ان میٹنگز میں اس کا احوال میں پہلے رکھ چکا ہوں۔ اس تمام معاملے میں پھر پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ گئے، انہوں نے عمران خان صاحب کو شکایت لگائی، عمران خان صاحب کو بتایا کہ اس طرح ہو رہا ہے، بشریٰ بی بی اس طریقے سے میٹنگز چیئر کر رہی ہیں۔ میرے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ چیئر وہ نہیں کریں گی میٹنگ، لیکن اور چیئر کیونکہ چیئرمین موجود ہیں پارٹی کے بیرسٹر گوہر، وہ چیئر کریں گے، وہ آ جاتے ہیں۔ بشریٰ بی بی جو ہے وہ اس بات کے کہنے کے باوجود میٹنگز جو ہے وہ چیئر کرتی رہتی ہیں۔ پھر جو ہے وہ اس تمام معاملے میں پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ مصر تھے اس بات پر، خاص طور پر پنجاب کے لوگ، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ اجازت دی جائے کہ ہم 1 یا 2 دن پہلے جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف نکل پڑے، کیونکہ راستے بند ہوں گے، ہم نہیں پہنچ پائیں گے، اور اس کو ویٹو کر دیا گیا۔ یہ بشریٰ بی بی نے کہا کہ آپ نے نہیں نکلنا 24 نومبر سے پہلے، جو بھی نکلے گا وہ 24 نومبر کو نکلے گا۔
کال 24 نومبر کی ہے، اس سے پہلے نہیں نکلیں۔ اس تجویز کو جو ہے آپ حکمت عملی کہہ سکتے ہیں۔ بشریٰ بی بی نے، بہت سارے لوگ پارٹی کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی نہیں جذباتی فیصلے کیے، ان کی انٹینشن جو ہے وہ عمران خان اور پارٹی کے لیے ہوگی، لیکن ان کا جو فیصلہ ہے اس میں شاید جو سیاسی بصیرت ہے اس کی تھوڑی بہت کوئی کمی تھی، جس کی وجہ سے بشریٰ بی بی نے کہا کہ نہیں جناب، سارے ایک دن نکلیں گے، ایک ریلی ہونے کا تاثر ہوگا، پورا ملک جام ہو جائے گا، چوک ہو جائے گا، اس قسم کا ان کے ذہن میں ہوگا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ حتمی بات نہیں ہے، لیکن اب لوگ یہی گمان کر سکتے ہیں کہ شاید یہ وجہ تھی کہ بشریٰ بی بی نے یہ کیا۔ بہرحال پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا کہ جب وہ موقع آیا جس وقت جو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ تھا، یا یہ جو فائنل کال تھی، اس میں بڑا عوامی ریلا جو ہے وہ اسلام آباد کے لبوں پر، لپس آف اسلام آباد، یعنی کہ بالکل کنارے پر، انٹری پوائنٹ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ جو اس موٹر وے کے اوپر ٹول پلازا ہے، ٹول پلازا پر پہنچنے سے پہلے بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر، ان کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب سے جیل میں، اور عمران خان صاحب کو جو حکومت کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات چل رہے تھے، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پی ٹی آئی مسلسل ڈینائی کر رہی تھی کہ ایسے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے، کوئی بات چیت نہیں چل رہی حکومت کے ساتھ۔ حالانکہ میری اطلاع یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی چل رہے تھے، ملٹیپل لیولز کے اوپر بات چیت چل رہی تھی، اور اسی کی بنیاد کے اوپر یہ دو شخصیات جاتی ہیں، اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل جاتا ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات کرتی ہیں خان صاحب، کیونکہ حکومت اور ادارے جو ہے وہ اتنا بڑا نمبر جو ہے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جتنا بڑا نمبر آ گیا۔ اچھا اس دوران ایک بات میں مس آؤٹ کر گیا کہ عمران خان صاحب نے میری اطلاع کے مطابق یہ کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ بشریٰ بی بی ریلی کے ساتھ نہ آئیں۔ شاید ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بشریٰ بی بی آئیں گی، آنسو گیس ہے، ربر بلٹس ہیں، جس قسم کے رکاوٹیں کھڑی ہوں گی تو ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس میں، یا پھر ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے فار وٹ ایور ریزن۔ لیکن بشریٰ بی بی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہر صورت جائیں گی، اور اس کے اوپر بہت شدید قسم کی کھٹ پٹ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے اور بشریٰ بی بی کے درمیان ہوئی، اور بشریٰ بی بی جو ہیں وہ موجود تھیں اعظم سواتی صاحب کی بلٹ پروف گاڑی میں، اور بلٹ پروف گاڑی جو اعظم سواتی صاحب کی ہے وہ کنٹینر کے بالکل پیچھے، جس کنٹینر میں علی امین گنڈا پور موجود تھے۔ اور جس وقت یہ مذاکرات اور یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو اب ظاہر ہے کہ جب آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور اس سارے واقعے کو دیکھتے ہیں کہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے بہت زیادہ، یعنی کہ رکاوٹیں موجود نہیں تھی، ادھر سے بات چیت بھی چل رہی تھی، ملاقات بھی ہو گئی تھی خان صاحب سے، اور یہ لوگ جناب ڈی چوک کی طرف رواں دواں تھے اور اسلام آباد کے بالکل کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ لیکن وہاں پر پہنچنے کے بعد اچانک سے بہت زیادہ سلو ڈاؤن ہو گئے، 3 4 5 6 گھنٹے کے جناب پہنچ گئے ہیں اسلام آباد ٹول پلازا پہ، وہ ٹول پلازا ہی کراس نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت عین وہ موقع ہے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور جو لوگ پہنچے وہاں پر استقبال کرنے کے لیے، جنہوں نے ریسیو کیا، انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اچانک ایک گارڈ ہیں، وہ عمران خان صاحب کے گارڈ ہیں اور وہ بشریٰ بی بی کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا نام ہے احمد نیازی۔ اچھا ایک نام میں سکپ کر دوں گا درمیان میں، احمد نیازی جو ہے وہ اچانک سے آئے، اور جو ایک شخص ہے جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کنٹینر کے آگے موجود تھے، اور وہاں پر جو دیکھنے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے سارا سلو ڈاؤن کروایا ہوا تھا، یہ وہ شخص ہے جنہوں نے کہا کہ جناب یہ گاڑیاں بس کسی طریقے سے جیم رہیں، رکیں نہ چلیں، اس کو بالکل جس طرح پیدل اتر کر سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ہجوم سا اکٹھا ہو جاتا ہے کنٹینر کے ارد گرد، اور وہ اس کو سلو ڈاؤن کرواتے ہیں کہ یہ بس کہیں سے جو ہے اس کی رفتار جو ہے وہ رینگنے کی رفتار ہو۔ شاید اب اس میں گمان یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور ان کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر بات چیت وغیرہ بھی چل رہی ہے، کوئی پازیٹیو سگنل آ جائے، ڈی چوک نہ جانا ہو، ہم نے کہیں اور جانا ہو، ہمیں کہیں اور جانا پڑے، وہاں نہ جانا پڑے، بٹ فار وٹ ایور ریزن اچانک سے وہ احمد نیازی صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اچھا احمد نیازی صاحب جو ہیں وہ بڑے عرصے کے بعد کچھ لوگوں کو نظر آئے، وہ غائب ہی تھے منظر عام سے۔ احمد نیازی جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے آ کر اس شخص کے اوپر تھپڑوں کی بارش کر دی، اور انہوں نے کہا کہ میں اب تمہیں بڑا کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ میں فائر مار دوں گا، میں گولی مار دوں گا اگر اب پہیے روکے
اس قافلے کے پہیے رکے، اس کنٹینر کے پہیے رکے تو میں آپ کو گولی مار دوں گا، یہ باقاعدہ، اور تھپڑ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک قسم کے تھپڑ جو ہیں ان کو مارے۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کس رفتار کے ساتھ جو ہے وہ 26 نمبر اور 26 نمبر پہ جو جس قسم کے واقعات ہوئے، پھر ان کا سری نگر ہائی وے کے اوپر پہنچ جانا اور پھر آنورڈ اسلام آباد ڈی چوک تک پہنچنا، یہ جو واقعہ ہے اس سے آپ کو بڑا کلیئرلی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ نہیں کچھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ بڑی شدید قسم کی داخلی لڑائی ہے کہ جہاں پر ظاہر ہے کہ جو بشرا بی بی کے ساتھ موجود گارڈ ہے وہ اگر جا کر آگے کنٹینر کے سامنے موجود شخص کو جو ہے اس بات پہ مورد الزام ٹھہرائے گا کہ تم سلو ڈاؤن کر رہے ہو قافلے کو، تو وہ بندہ اپنے طور پر تو کوئی اختیار نہیں رکھتا، تو کنٹینر میں بیٹھا ہوا بندہ کہہ رہا ہوگا تو پھر وہ اس کو سلو ڈاؤن کروا رہا ہوگا، اور پھر وہاں پر یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اور اس کے بعد پھر آگے کی سٹوری آپ کے علم میں ہے۔ لیکن یہ جو داخلی لڑائی ہے یہ عمران خان صاحب سے پھر اس کے بعد بشرا بی بی کی کوئی ایک نہیں، اب 2-3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ بشرا بی بی جو ہیں ان کے سامنے میں نے پہلے بتایا تھا کہ CID رپورٹ جو ہے انہوں نے رکھ دی ہے، اور اس تمام معاملے میں ایک عجیب جسے کہتے ہیں کہ مخمصے کا شکار ہوں گے عمران خان۔ ایک ہیں ان کی وائف جن کے اوپر وہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، جو وہ بتاتی ہیں ان کے اوپر یقین بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے تو شٹ اپ کال وہ جو سلمان احمد ہیں سنگر ان کو امریکہ میں کہ وہ بشرا بی بی کے خلاف ٹویٹس کر رہے ہیں، ان کو شٹ اپ کال جو ہے وہ دی، اپنے لیڈرز کے تھرو ان کو پیغام پہنچایا۔ پھر اپنے ہی لیڈرشپ کے اوپر انہوں نے بڑے شدید سوالات اٹھائے۔ بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کو تقریباً جو ہے وہ انکیپیسیٹیٹ پارٹی میں کر دیا گیا ہے، فیصلہ سازی کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے، تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ عمر ایوب کے پاس چلی گئی ہیں۔ تو عمران خان کا ٹرسٹ لیول تو بشرا بی بی پر بہت زیادہ، لیکن پھر دوسری طرف ہیں علی امین گنڈا پور جو الیکٹڈ CM خیبر پختونخوا ہیں، عمران خان کے ہی نامینیٹڈ ہیں، اور وہاں پر پھر اب ظاہر ہے کہ اگر بشرا بی بی اور ان کے درمیان یہ جو رفٹ ہے، یہ اختلافات ہیں، اور وہ سب کو معلوم ہے، جو کلوز کیبنٹ ہے، کچن کیبنٹ ہے، جو وہاں پر کابینہ میں موجود لوگ ہیں، گنڈا پور کے صاحب کے ارد گرد موجود لوگ ہیں، بشرا بی بی کے ارد گرد لوگ موجود ہیں، وہ پھر ان کی جو مشال یوسفزئی ہیں ان کو پارٹی کے عہدے سے ہٹانا، وہ پھر واپس ان کا آ جانا، پھر دوبارہ ہٹا دیا جانا، وہ جو انہوں نے جیو ٹی وی پہ ایک انٹرویو دیا اور اس میں بشرا بی بی کا ورشن بتایا، پھر وہاں پر وہ ڈی چوک اور اس کے گرد و نواح اور قریب قرب و جوار میں بشرا بی بی کا اپنا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے یا انہوں نے جو چیزیں بتائیں، پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ میں نہیں آنا چاہتی تھی، مجھے اس طرح لایا گیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو جان بچانی تھی، یہ کرنا تھا۔ لیکن وہاں پر بھی جو مقام ہے، جب ڈی چوک کے قریب پہنچ گئے تھے تو یہ ظاہر ہے کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور یہ ڈی چوک نہیں پہنچے تھے، یہ بڑا پیچھے تھے، بیورلے سینٹر سے تھوڑا سا آگے کلثوم پلازا کے جو انٹرنیشنل ہاسپٹل بھی ہے، کلثوم پلازا اس کو چوک بھی کہا جاتا ہے، اسے تھوڑا سا آگے کنٹینر موجود تھا جس مقام پر جلا، تقریباً وہ مقام ہے جس سے آگے یہ کنٹینر نہیں گیا تھا، یہ ریورس نہیں آیا، وہیں پر یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ بشرا بی بی نے سامنے رکھی ہیں۔ تو عمران خان کیونکہ بشرا بی بی پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میٹنگز ہیں ان میں تو واضح طور پر باہر نکل کے جن بھی لوگوں سے میں نے فیڈ بیک لیا وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کے سب کے اوپر مکمل اعتماد عمران خان کا ہے۔ تو اب بشرا بی بی ان کو جو بتا رہی ہیں یا جو چیزیں بتائی ہیں تو فیصلے تو پھر بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن کیا اتنی شدت والے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں؟ تو 4 اکتوبر کے بعد سے ہی سلسلہ جو ہے وہ سوالات موجود تھے کہ علی امین گنڈا پور کیسے آئے چائنا چوک سے، ایک دم کیسے خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچے، خیبر پختونخوا ہاؤس سے کس طریقے سے جب اس کے اوپر ریڈ بھی ہو گئی تو علی امین گنڈا پور کہاں غائب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد وہ تتر بتر ہو گیا مجمع، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹون ڈاؤن ہو گیا تھا سارا پروٹیسٹ۔ تو یہ ساری اب جو کہانی ہے اس میں عمران خان صاحب کا جو موقف سامنے آ رہا ہے، ویڈیو بڑی طویل ہو گئی، عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنا جو پیغام جیل سے علیمہ خان کے ذریعے باہر بھیجا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آنے والے دنوں میں ظاہر کہ کچھ فیصلے عمران خان صاحب شاید جو ہے وہ فوری طور پر نہ کر پائیں، کچھ فیصلے بعد کے لیے اٹھا رکھیں، کچھ فیصلے فوری کرنے کے ہوں، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ جو اندر لڑائی چل رہی ہے اس وقت تحریک انصاف کے، یہ کوئی بالکل ہی غیر معمولی قسم کی لڑائی ہے، اور بشرا بی بی کا حکومت کی طرف سے ان کو گرفتار نہ کیا جانا، ظاہر ہے کہ آپ یہ سوال کریں گے، آپ کہیں گے کہ جناب وہ تو ان کو بیل ملی ہوئی ہے، راہداری ضمانت اور جناب حفاظتی ضمانت، وہ پشاور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ، اس سے پہلے کون سے جو عدالتی فیصلے ہیں؟ جب حکومت نے کہا کہ ہم نے گرفتار کرنا ہے تو انہوں نے گرفتار کر لیا، ایک مقدمے سے اٹھا کر دوسرے میں کر لیا، زبردستی رکھ لیا، کورٹ کے احکامات جو ہیں ان کو رون دیا، 3 MPO، یہ جناب وہ جو DC اسلام آباد اس کا سارا معاملہ چلا،
اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقی بہت سارے لوگ ہیں جن کی گرفتاریاں، جیل سے باہر نکلنا، دوبارہ گرفتار ہو جانا، عدالتوں کو بتانا کہ ان کے اوپر صرف یہ مقدمات ہیں اور پھر ایک چھپی ہوئی FIR کا نکل آنا۔ بشریٰ بی بی کا گرفتار نہ ہونا یہ بھی بڑا حیران کن ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہوتی۔ حکومت کو شاید یہ لگتا ہے کہ ان کا پرپس یہ کہ باہر موجود رہیں گی تو لڑائی جو ہے وہ زیادہ بڑھے گی، اور اب اس میں سارا ایک کمیونیکیشن اور وہ معاملہ وہ عمران خان صاحب سے مل بھی رہی ہیں۔ پھر حیران کن طور پر فیصل وابڈہ جو ہیں وہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے جو لانچ ہوئے ہوئے ہیں، جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ اگر فیصل وابڈہ بشریٰ بی بی کے اوپر اٹیک کریں گے، ان کے خلاف بات کریں گے، کہیں گے کہ جناب طلاق دے دیں اور اس قسم کی باتیں جناب یہ شروع ہو جائیں گی، تو اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا نیٹ رزلٹ تو واضح ہے، بڑا سمپل سا ہے کہ ان کی پروفائلنگ ہوگی، پارٹی کے لوگ ان کو زیادہ بڑا لیڈر سمجھیں گے، ان کو اگر گلوریفائی کرنا ہے ود ان PTI سرکلز، پاپولر کرنا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر فیصل وابڈہ سے آپ ان کی برائی کروا لیں۔ لیکن یہ گیم اتنا مکس اپ ہو چکی ہے کہ اس میں کنکلوژنز میں نہیں نکال رہا، میری اپنی رائے ضرور موجود ہے اس تمام معاملے کے اوپر، لیکن میں وہ رائے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا۔ یہ کنکلوژنز نکالیں لوگ جو سمجھتے ہیں، ظاہر ہے کہ دیٹس ناٹ مائی اسٹیک، پارٹی جو ہے اس کے اندر، تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے، لیکن یہ وہ واقعات ہیں جو اس وقت ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اور تحریک انصاف کی جو داخلی لڑائی ہے یہ عمران خان کی اب تک کی شاید سب سے مشکل لڑائی ہے۔ جتنی بھی لڑائیاں ہیں وہ لڑ گئے، تمام تر مشکلات کے باوجود ہی انہوں نے آؤٹ سمارٹ کیا ہے، وہ آؤٹ آف سلیبس سوال کے طور پر بہت سارے لوگوں کو انہوں نے سرپرائز کیا ہے۔ ایسا جو ریزسٹنس ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں دکھائی، لیکن یہ جو اب معاملہ درپیش ہے، یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس نے اس وقت جسے کہتے ہیں رینک اینڈ فائل آف دا پارٹی، اس کو بڑا شیک اپ کیا ہوا ہے، اور تحریک انصاف کے اندر لوگوں کا مورال اس وقت بہت ڈاؤن ہے۔ تو یہ ہے جناب تفصیلات، اور اس کے حوالے سے مزید کچھ چیزیں آئیں گی، اور اگر آپ کے سوالات ہیں وہ آپ میرے سامنے رکھ سکتے ہیں، میں I'll try to find out answers، کہ میں ان کے جواب بھی جو ہے وہ اکٹھے کروں اور آپ کے سامنے رکھوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔